बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज मैं केपी हाउस में हूँ और मेरे साथ केपी के चीफ़ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हैं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनको सुनना चाहता है, देखना चाहता है। और आज उनकी अडयाला में इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी हुई। उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, बहुत तफसील से चीज़ें सामने आई। लेकिन फिर भी जहाँ खान साहब का ज़िक्र आ जाए, एक तशनगी रहती है, लोग जानना चाहते हैं ज़्यादा। तो अली अमीन साहब वाज़ वेरी काइंड, ही टुक आउट हिज टाइम टुडे। अली अमीन साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा मसरूफ़ आप थे लेकिन आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ बैठे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये बताइए, आज आपकी मुलाकात थी, खान साहब कैसे थे? बिकॉज द होल पाकिस्तान वांट्स टू नो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। खान साहब माशाल्लाह, मैं जब भी उनको मिलता हूँ मुझे टाइम कम मिलता है मिलने का, और काफ़ी बीच में बड़े बड़े गैप्स आ जाते हैं। इस दफ़ा बहुत लंबा एक गैप आया, लेकिन माशाल्लाह मैं पूरी कौम को ये बता दूँ कि खान साहब के साथ जब भी मुलाकात होती है, और आज इस तरह आज भी हुई है, तो अगर कोई बंदा उनके साथ मिले और वो ये ना सोचे कि वो अडियाला जेल के अंदर मिलने आया हुआ है, तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्पिरिट्स बिल्कुल ऐसे होती है जिस तरह हम उनसे रूटीन में जमान पार्क में या बनीगाला में मिलते थे या अपने मिस्टर हाउस में मिलते थे। तो वो ही इज़ द सेम मैन विद सेम स्पिरिट्स। वही जज्बा उनका, उनकी बातचीत का, बॉडी लैंग्वेज और उनका जो मोरल है वो ऐसा है कि मैं अगर ये बताऊं पूरी कौम को, जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे ये फील नहीं होता कि खान साहब इतने अरसे से जेल में है और ये जो हमारी मुलाकात हो रही है ये जेल में हो रही है। तकरीबन कितनी देर तक रही ये मुलाकात? आज तकरीबन 1 घंटा मेरे ख्याल में। अच्छा, 1 घंटा। और जहाँ मुलाकात हुई दरमियान में शीशा था या आप आमने सामने बैठे थे? नहीं, शीशा तो दरमियान में पहले होता था, शीशा तो ख़त्म कर दिया, वो फ्रेम लगा हुआ है, शीशा नहीं है बीच में अब। ज़्यादातर गुफ्तगू किन मौज़ूआत पर हुई आपकी? खान साहब से जब भी मुलाकात होती है तो खान साहब का जो ज़्यादा मौजू होता है वो तो पाकिस्तान होता है, और उनको पाकिस्तान की फ़िक्र है कि जो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है और जो हालात से पाकिस्तान अब गुजर रहा है, और इस तरह की पाकिस्तान में आइन को तोड़ा जा रहा है बार बार, और कानून की बालादस्ती नहीं है, और इसी तरह अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मेन फोकस उनका ज़्यादातर इन्हीं बातों पे होता है। फिर भी जब टाइम मिलता है तो अनफॉर्चुनेटली मेरी बदकिस्मती समझे कि मैं वज़ीर-ए-आला उस वक्त बना कि जब खान साहब जेल में हैं, तो मुझे ज़ाहिर बात है वो जो खान साहब का विजन है वो तो मुझे पता है, लेकिन साथ जो है वो मैटर्स जो है उनके लिए डिस्कशन करने का खान साहब से मौका नहीं मिल पा रहा। तो फिर थोड़ा बहुत मैं उनसे वो वाला भी कुछ बता देता हूँ, कुछ उनका कुछ चीज़ों के ऊपर, फिर जो मैं आगे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर भी उनसे थोड़ी सी राय लेता हूँ, तो माशाल्लाह वो भी दे देते हैं वो। साथ साथ आगे का लाएमल जो है पार्टी का, इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, आगे किस तरह लाएमल बनाना है, उसके लिए तैयारी किस तरह की है, उसमें टाइम लाइन कितने चाहिए अरेंजमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो इस तरह की बातचीत हुई है। पिछले दिनों जो उन्होंने ख़ुद भी बयान किया, बड़ी उनके साथ सख्ती थी, कोई बात शेयर की उन्होंने आपके साथ जिसको बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई हो जिस चीज़ से? अच्छा, खान साहब जो है ना, मेरे साथ खान साहब ऐसी बातें नहीं करते। मुझे मतलब बुशरा बीबी के हवाले से, जब बुशरा बीबी जेल में थी तो मुझे एक दो दफ़ा खान साहब ने कहा कि मेरी बीवी का क्या काम है, कि अगर ये समझते हैं कि मेरी बीवी को अंदर डाल के मुझे तोड़ लेंगे तो ये इनकी भूल है। लेकिन ये मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि ये क्या तरीका है कि मतलब मेरे साथ है जो भी है, लेकिन ये मेरी बीवी को क्यों जेल में डाला हुआ है। तो वो उन्होंने बोला। इसके अलावा मुझे उन्होंने ये बताया बातों बातों में कि मैं तो चूँकि 20 दिन बिल्कुल ही कट ऑफ रहा, क्योंकि अखबार भी मेरे पास नहीं था, टीवी भी मेरा कट ऑफ कर दिया था, और बिजली भी मेरे पास नहीं थी अवेलेबल। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत बाद में पता चली, जो पाकिस्तान में होता रहा बीच में। तो इस तरीके से उन्होंने बात की है। बाकी खान साहब ने कभी अपने हवाले से, एटलीस्ट मेरे सामने कभी, उन्होंने कभी वो जो होता है ना कि वो कोई गिला करें, हाँ कि पहले जो खान साहब वहाँ पे थे व्हेन ही वाज इन अटक, तो उस वक्त के तो हालात जो है वो तो बहुत ही और तरह के थे। लेकिन उस वक्त भी कभी खान साहब ने उसके बारे में ये नहीं कहा कि मुझे मैट्रेस जो है नहीं मिला हुआ था या मेरे उसमें पानी नहीं आ रहा था, मतलब गिला करके कोई डिमांड कभी नहीं की उन्होंने सहूलत के लिए। हाँ, बताया ज़रूर है कि ये इस वक्त हो रहा है या हुआ है, लेकिन कभी अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कभी भी फैसिलिटीज़ के लिए कभी भी ही वॉज नॉट डिमांडिंग। वो एक लीडर है, और लीडर जो है ना वो इन चीज़ों से बालातर होता है। जो एहतजाज हुआ 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, बहुत ज़्यादा उसमें लोगों ने देखा, बहुत बड़ा हजूम भी था, आप भी थे। उस हवाले से भी उन्होंने आपसे गुफ्तगू की होगी, आपने कुछ बताया होगा उन्हें? जी जी, उन्होंने मुझे यही कहा कि बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छा हुआ है कि कोई ज़्यादा नुकसान, क्योंकि ये तो चाह रहे थे नुकसान करना, और जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ किया है और जिस हद तक ये गए हैं कि इन्होंने बुलेट भी फायर किए और
ربر بلیٹس ابھی بھی آپ کو جسم دکھاؤں تو میرے جسم میں بھی بہت سے نشان پھر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے ہمارے ورکرز کے اوپر ہمارے اوپر جو انہوں نے فسائیت کی, جو شیلنگ کی, پھر اوپر سے کیمیکل پھینکے اور ربر بلیٹس بے انتہا استعمال کی. تو اس حساب سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے حوصلے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ پھر بھی ہم صرف آگے بڑھتے رہے, ہم نے کوئی افینسو کام نہیں کیا. میں ابھی بھی آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ پچھلے احتجاج میں, پھر ابھی اس سے پہلے, اس دفعہ ایگزیکٹ فگر میں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, مور دین 17 لوگ ہم نے پولیس کے, ایف آئی یو کے اور رینجر سے پکڑے ہمارے لوگوں نے, اور ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو, کیونکہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں. اور ہماری یہ سوچ ہے, خان صاحب نے ہمارے اندر سوچ ڈالی ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, اور ہم نے اس کے بعد ان کو چھوڑا, بلکہ کچھ کو تو اپنی پولیس پنجاب والی چھوڑ کے بھاگ گئی, اور ہم نے اپنی گاڑیوں میں بھیج کے جا کے پہنچوایا ان کو کہ اپنے بدے ساتھ لے جاؤ. تو مجھے اس بات میں فخر ہے اپنے ورکرز کے اوپر کہ ایسے جب اتنا ظلم آپ پہ ہوا ہو, فسائیت ہوئی ہو, آپ پہ اوپر تشدد اتنا ہو رہا ہو, تو پھر ایسے ماحول میں بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ طیش میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات مانتے ہیں. جب بھی ایسے کوئی بندے ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کہنا, تو وہ بالکل کچھ نہیں کہتے ہیں, اور اس کا ثبوت بار بار ہم نے پیش کیا. لیکن ایک میں میسج دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ دیکھیں یہ سیاسی تحریک ہے, سیاسی تحریک کے اندر آپ پولیس کے ذریعے جو کراتے ہیں تشدد, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو بہت لگتا ہے کہ آپ بہت پاپولر ہیں تو ایسا کر لیں نا کہ آپ کے جو پھر رہے ہیں یہ سارا دن ٹی وی پہ ٹاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ اپنے آپ کو بڑا بہادر بھی کہتے ہیں, کریکٹر جنہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں, اور وہ فونے کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو چینل میں لو, پروگرام میں اس کے لو, آپ کو زیادہ اندازہ ہے مجھ سے. تو یہ جو اپنے آپ کو سپر مین کہتے ہیں, ذرا یہ سامنے آئے کبھی. اور آپ کا جو آپ کہتے ہیں نا بڑا آپ کا ورکر ہے, بڑا تو آپ کے پیچھے تو بڑی عوام ہے, اس کو لائیں, اور ادھر پھر ہماری عوام ہو. پھر ہم ان کو بتائیں گے ٹماٹر کا سیر کس طرح ہے آج کل, پھر ہم کو پکا بتائیں گے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ پولیس والا جو ڈیوٹی پہ ہے بیچارہ, اور اس مہنگائی کے دور میں اور جو حالات ہیں پاکستان کے نہ ہوتے تو میرے خیال میں بہت سے لوگ تو یہ نوکریاں چھوڑ گئے ہوتے, کیونکہ جو ان سے کرایا جا رہا ہے اندر سے وہ شرمندہ ہیں, اور نہیں ہمیں خود بتاتے ہیں وہ کہ وہ شرمندہ ہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن نوکری چھوڑ نہیں سکتے, ملک کے حالات ایسے ہیں, اور آرڈر مان کے نوکری پوری بھی کرنی پڑتی ہے. زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ شاہ سے ذرا شاہ کے وفادار والے بھی ہیں, وہ میں نے کئی مارک کیے ہوئے ہیں, ان کی میں صحیح اصلاح بھی کروں گا. تو وہ کچھ ایسے ہیں, تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے ان لوگوں کو سامنے لا کر, اب اس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ کے پی ہاؤس پہ دھاوا بول دیا اور پولیس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اب سرکاری لوگوں پہ اس طریقے سے تشدد کرنا, ان کے اوپر حملہ کرنا, اور وہ بھی سرکاری لوگوں سے کروانا. اب آئی جی صاحب, اگر میرا کوئی بندہ آپ کو جواب میں جو آپ لوگوں کو مار رہے تھے آپ کو ایک لگا رہے تھا, آپ کیا کر لیتے, اس کا میکسیمم کیا کر لیتے؟ آپ ایک آئی جی ہیں, اپنے لیول کو دیکھو, آپ آ کے لوگوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو, ایک تھپڑ تمہیں ایک بندہ مار دیتا, تم کتنے کے ملتے, اور تم کیا کر لیتے اس کا؟ کیا تم اس کی جان لیتے پھر؟ تو اس لیے انسان کو کسی عہدے پہ بیٹھ کر, کسی اختیار کے آنے کے بعد انسانیت کو دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی ایسا پھر ایکشن ہو سکتا ہے کہ کل پھر آپ کو شرمندگی ہو, اور شرمندگی پھر انسان کی نہیں ہوتی. آج میں چیف منسٹر ہوں, اس عہدے کی شرمندگی ہے میری کوئی حرکت. آپ آئی جی ہیں, کچھ آپ کے پاس ہوگا تو اس عہدے کی وہ شرمندگی ہے. تو اس لیے تھوڑا گزارا کر کے اتنے بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے کہ آپ اس کو پھر ڈیفینڈ نہ کر سکیں, اور پھر آپ کو بعد میں بیٹھ کر آپ کو جو ہے لیم ایکسکیوزز دینی پڑے کہ جی ہماری تو مجبوری تھی, ہمیں تو آرڈر آ گیا تھا. تو پھر ایسے آرڈر کیوں مانتے ہو؟ تو میری یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو قوم کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, قوم کے قومی ادارے ہیں, قومی اداروں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, یہ نہایت ہی غلط ہے, اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. پشاور کے جلسے کو ملتوی کر کے ثوابی میں آپ نے وہ جرگے کا اعلان کیا, اور پھر وہاں پر پلان کریں گے, آپ اناؤنس کریں گے, کوئی خاص وجہ اس چیز کی؟ کوئی ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ابھی صلاح مشورے کی ضرورت ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, وہ تو چونکہ میری تو خان صاحب سے ملاقات ہو نہیں پا رہی تھی, تو جس طرح میسج آتے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ آپ جلسہ کریں پورے پاکستان میں, تو بلوچستان میں اور پختونخوا میں, اور پھر سندھ میں بھی, ایون کراچی میں ایک پلان بنا پارٹی کا کہ ہم نے کرنے ہیں. تو پھر اس میں نے اناؤنس کر دیا. میں تو اسی ہفتے کرنے لگا تھا, لیکن چونکہ وہ ہمارا وہ رائے کا اجتماع ہو رہا ہے, تو ان دنوں میں پشاور کے ہی دن ہیں ہمارے, تو ہمارے چونکہ لوگ وہاں جاتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہمیں, اپنی تنظیم والے لوگوں نے وہاں پہ, کہ چونکہ وہاں پہ جانا ہے لوگوں نے, تو پھر جلسہ نیکسٹ ویک کر دیں. تو ہم نے جلسہ کر دیا. پھر چونکہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے 2 دن پہلے یہ بات خان صاحب کی طرف سے آئی تھی کہ ہم وہاں پہ ایک وہ جگہ کے اوپر جو ہے ایک
ایک پروگرام کریں, وہ جو ہمارا انٹرچینج ہے, جو بارڈر ہے ہمارا. تو آج جب ملاقات ہوئی تو پھر خان صاحب کو میں نے ڈسکس کیا. پھر خان صاحب نے یہی کہا کہ جی آپ وہاں پہ کر لیں اس کو, اور وہاں پہ پھر عمل بھی اگلا بتائیں, اور میں نے بھی ان کو بریف کیا سارا. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب سن رہے ہیں تو کیا بریف کر رہے ہو, تو میں نے کہا خان صاحب سننے دیں, میں ہمیشہ بتا کے آتا ہوں, میں چاہتا ہوں ان کو پتا ہو کہ میری کیا تیاری ہے, تاکہ کل کو کوئی یہ گلا نہ کرے کہ جی بتایا نہیں تھا, اور ہم چھپ کے وار نہیں کرتے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ پورے پاکستان کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے بند کرنا ہے, اور پورے پاکستان کو میں پورا مینیج کر کے وہاں پہ میں نے لوگ ہیڈ ہینڈ کر کے اپنے لوگ نامینیٹ کر رہا ہوں کہ کون کون سا لوگ کون کون سی ذمہ داری نبھائے گا وہاں پر اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں, اپنے صوبوں میں, اور پھر یہاں سے ہم نے کس طریقے سے کن کن لوگوں نے یہاں سے جانا ہے. تو اس کے لیے پھر انشاءاللہ 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا وہاں پہ ہوگا. بنیادی ڈیمانڈ آپ کی کیا ہوگی, سب سے بڑی ڈیمانڈ آپ کی کیا ہوگی جب آپ یہ احتجاج کا اعلان کریں گے؟ اگر حکومت آتی ہے, آپ سے بات کرتی ہے, تو وٹ ول بی دا چارٹر؟ پہلی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے عمران خان کی رہائی, ہماری لیڈرشپ کی اور ہمارے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی, نمبر 1. پھر یہ جو جیلی کیسز انہوں نے بنائے ہیں ان کا خاتمہ. مینڈیٹ جو ہمارا چوری ہوا ہے اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ عوام کا ایک مینڈیٹ ہے, ہم ایک جمہوری ملک ہے, اور جو چوری ہوا ہے اس کی واپسی کرنی پڑے گی. اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, لیکن مینڈیٹ ہمیں واپس دیا, دوبارہ الیکشن کرتے ہیں, الیکشن کرائیں, اسی کے اندر فارم 45 کی اویلیبلٹی کر دیں, دکھا دیں, کیونکہ فارم 47 تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے نا. فارم 47 تو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ میں نے لکھ کے دے دیا کہ آپ جیتے یا یہ جیتا. فارم 45 ثبوت ہے تمام جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں ان کا کہ جو رزلٹ آیا اسی رزلٹ پہ تمام پولنگ ایجنٹ کے سائن ہوتے ہیں. تو فارم 45 والوں کو جتوایا جائے, فارم 46 والوں سے جان چھڑائی جائے, اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ آگے کے لیے جو ایک سوچ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی بہت ضروری ہے. کوئی بھی نہ آئین سے بالا تر ہونا چاہیے نہ قانون سے بالا تر ہونا چاہیے, اور وہ جو سزا اور جزا والی بات ہے اب وہ دینی پڑے گی. جب تک ہم سزا نہیں دیں گے آئین ٹوٹتا رہے گا. اگر آئین کو توڑنے پر آرٹیکل 6 لگایا گیا ہے تو کیوں لگایا گیا ہے؟ آئین کی اتنی ایک واضح طور پر ایک کلیرٹی کی گئی ہے نا کہ آئین ایک اتنی مؤثر چیز ہے کہ اس کو توڑنے کی سزا سزائے موت ہے, تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. قانون کو توڑا جاتا ہے بار بار, کیونکہ قانون کو توڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی جو سزا ہمارے آئین میں بتائی گئی ہے. اسی طرح اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کی بھی ایک سزا ہے, اس کو بھی بار بار وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی سزا نہیں ہو رہی. تو ہمیں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے سزا اور جزا ایک عمل ہمیں کرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا لوگ وائلیٹ کرتے رہیں گے, اور اگر ایسے لوگ وائلیٹ کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان قوم کو بھی ہوگا, پاکستان کو بھی ہوگا, پاکستان کے اداروں کو بھی ہوگا, پاکستان کی معیشت کو بھی ہوگا, پاکستان کی گورننس کو بھی ہوگا, اور پاکستان کا جو ہیومن رائٹس ہیں جو ہمارا ایک حق ہے ایز اے سٹیزن اس کو بھی نقصان ہوگا. دھرنا جب ہو جائے گا, آپ کا احتجاج ہوگا, تو پھر گورنمنٹ سے مذاکرات تو کرنا پڑیں گے, کیونکہ اس کے بغیر یہ جو ڈیمانڈز ہیں آپ کس کو پیش کریں گے؟ تو وہ اس کی بھی کوئی موڈس آپرینڈائی آپ نے طے کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ سٹانس ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ تو پپٹس ہیں, ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں, جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, جس کے پاس اختیار ہوتا ہے پھر جب بات چیت ہوتی ہے تو سامنے آ جاتے ہیں نا, پھر وہ بات چیتیں آگے بات کر بھی وہی لیتے ہیں جنہوں نے بات کرنی ہوتی ہے, تو وہی کر لیتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا زیادہ 2.5 سال کی ایک فسائیت, اور یہ فسائیت کوئی ایسی نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں کسی پارٹی کے ساتھ اس حد تک نہیں جایا گیا جو جمہوریت میں ہمارے ساتھ جایا گیا ہے. لیکن اس 2.5 سال میں انہوں نے ایک بات جو نوٹ کیا وہ یہ کیا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی مزید بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو سٹانس ہے, اس کا جو موقف ہے وہ لوگوں کا موقف ہے, اس لیے وہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے مزید, اور وہ ڈٹا ہوا ہے, پیچھے نہیں ہٹ رہا, اور لوگ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں مزید. دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ جو ہم بار بار جو تجربات کر رہے ہیں اور اس تجربات سے پاکستان کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. پاکستان میں مارشل لا لگے, ملک کو نقصان ہوتا رہا. پاکستان میں آدھا پاکستان ٹوٹ گیا غلط پالیسی کی وجہ سے. دہشت گردی پاکستان میں جو آئی غلط پالیسی کی وجہ سے, ہم نے پرائی جگہوں میں حصہ بنے, ہمیں نہیں بننا چاہیے تھا. اس کے بعد ہماری جو معیشت کا نقصان ہوا اس سے غلط پالیسی کی وجہ سے. ہم نے اس کے بعد اپنے جو ہمارے پڑوسی ممالک تھے ان کے ساتھ وہ تعلقات ہم کیوں نہیں بنا سکے
کسی اور کی وجہ سے ہم نہیں بنا سکے کیونکہ ہم بیسیکلی پپٹ بنے ہوئے ہیں, ہم غلام بنے ہوئے ہیں, اپنی ہماری خارجہ پالیسی اپنی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو رہے ہیں اور بارڈر کی وجہ مسائل آ رہے ہیں ہمیں. پھر ہم نے آپریشنس کیے اپنے ملک کے اندر, غلط پالیسی اختیار کی, ان سے امن تو قائم نہیں ہوا, الٹا ہمارے لوگ آئی ڈی پیز بن گئے, ٹی ڈی پیز بن گئے, اور جو انہوں نے سفر کیا آج بھی ان کے حالات اس جگہ پہ دوبارہ نہیں پہنچ سکے جہاں پہ شروع ہوئے تھے. تو یہ غلط پالیسیاں جو کی گئی ہیں بار بار, تجربات کیے گئے ہیں, ان سے ہمیں اب سیکھنا چاہیے. ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ اگر رزلٹ پازیٹیو ہے پھر تو ٹھیک, آپ وہی پالیسیاں آگے بھی آپ اڈاپٹ کرتے رہیں. لیکن اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے رزلٹ سے ہر طرح سے ہمیں نقصان ہوا ہے, تو ان پالیسیوں کے بجائے ہمیں وہ پالیسیاں اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو, ہماری قوم کے لیے بہتر ہو, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ہو. اس کے لیے عمران خان بیٹھنے کو بھی تیار ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے میں بات کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے, اور عمران خان نے ثابت کیا ہے. دیکھیے کسی کی بات پہ یقین نہ کیا کریں, اس کا ماضی دیکھا کریں, اس کی ایکشنز کیا رہے ہیں. اگر عمران خان نے حکومت کے لیے پالیٹکس کرنی ہوتی تو کیا پنجاب اور کے پی میں اپنی حکومتیں ہوتے ہوئے وہ حکومت توڑتا؟ کیا وہ سسٹم کو چیلنج کر کے جی بی اور اے جے کے میں اپنی حکومت چل رہی تھی اس کو ٹاپل کرواتا ان سے؟ تو اس نے ثابت کیا ہے کہ میں سیاست نظریات کے لیے کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, حکومت کے لیے نہیں کر رہا, اور اپنی حکومتیں چھوڑ کے ثابت کیا ہے اس نے. اچھا ایک اب ذرا تھوڑا سا ایک مشکل سوال میں آپ سے کروں گا. بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر, ورکرز نے بھی, یوٹیوبرز نے آپ پر بہت کرٹیسزم کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ ڈی چوک پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس دن اور رہ جاتے تو شاید یہ جو اب آپ احتجاج کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تھے, اتنا زیادہ کراؤڈ تھا, اور آپ کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے پہلی بات تو میں بتا دوں آپ کو کہ میں تو بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں, نمبر 1, اور میں پریکٹیکل کام کرتا ہوں اور پریکٹیکلٹی پہ بلیو کرتا ہوں. مجھے ایک چیز بتائی گئی تھی, میرا لیڈر عمران خان ہے اور میں اس کے حکم کا پابند بھی ہوں, اور میں اس کے حکم کی ہمیشہ تعمیر بھی کرتا ہوں. اور یہ پارٹی میں کوئی آج کوئی پہلا پروٹیسٹ یا کوئی پہلا دھرنا یا کوئی پہلا جلسہ نہیں ہے, یا پارٹی میں پہلی دفعہ کوئی سخت وقت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے, اور آپ ریکارڈ چیک کریں اس پہ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. ایک پلان ہمارا ہوتا ہے, ایک اللہ کا ہوتا ہے. ہوتا اللہ کا پلان ہے, وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے. میں ڈی چوک پہ جب پہنچا تو ڈی چوک پہ اس وقت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں, ان میں سے کتنے لوگ تھے اپنی ویڈیو دکھا دیں پہلے, نمبر 1. ناؤ لیٹس بی پریکٹیکل. پہلے اپنی وہ ویڈیو دکھائے جو تنقید کر رہا ہے. کیا وہ موجود تھا ادھر؟ اگر وہ موجود تھا اسی بات میں سنوں گا, اس کی بات کو میں ویلیو بھی کروں گا. جو موجود نہیں تھا نہ میں اس کی بات کو ویلیو کرتا ہوں نہ میں اس کی بات سنتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میں نے ڈی چوک پہ آ کے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم ڈی چوک تک پہنچ سکتے ہیں اور بتا کر پہنچ سکتے ہیں, اور یہ دھرنا نہیں تھا, یہ احتجاج تھا. میں وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹہ رہا. جب میں وہاں سے انٹر ہوا, میں ڈی چوک تک وہاں پہنچا, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی 245 لگا ہوا تھا, راستے میں بھی آرمی تھی, ادھر بھی آرمی تھی, ادھر رینجرز بھی تھی, پولیس بھی تھی, اور ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تھی. اس کنفرنٹیشن میں میں نے یہ سمجھا کہ اس میں بلڈ شیڈ ہو سکتا ہے. میری اپنی سوچ ہے, جو لوگ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں. اب ورکر گرفتار ہوئے نا, آج الحمدللہ تقریباً سارے چھوٹ گئے. کس نے چھڑوایا ان کو؟ کس نے وری کیا ان کا؟ تو بہت مثالی کردار ہے آپ کا. I must confess that ورکرز نے بہت تعریف کی ہے. جب میں نے یہ کرنا ہے تو وہ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں اور ان کے ماں باپ کو, بہن بھائی کو یہ پتہ ہے کہ ان کو میں لیڈ کر رہا ہوں, تو وہ میری ذمہ داری ہے. اچھا اس طرف جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہی میری قوم کے بچے ہیں, پرائے تو نہیں ہے. ان کے بھی زندگی میری اتنی قیمتی ہے. تو میں کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا جس سے میری قوم کا بلڈ شیڈ ہو, کیونکہ پوری قوم میری ہے. ادھر بھی میرے بچے, ادھر بھی میرے بچے. تو میں نے ایک فیصلہ کیا وہاں پہ رہنے کے بعد کہ اب اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے یہ بہت زیادہ فیوریس ہو سکتا ہے. اور فیوریس میں آگے, کیونکہ ظاہری بات ہے میرے ساتھ بھی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, میرے ساتھ میں میرے ایم پیز ہیں یا میرے منسٹرز ہیں یا میرے لوگ ہیں, ان کے پاس بھی سیکیورٹی ہوتی ہے اپنی. اور جو حالات چل گئے تھے کہ ٹیئر گیس کے بعد فائرنگ کی طرف چلی گئی تھی, اور فائرنگ کا تو دیکھیں گولی جو نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے میں کس طرف جا رہی ہوں. تو ایسے کے بعد پھر ایسے بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہونے کے بعد تو پھر بلڈ شیڈ ہے آگے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کے, چونکہ کے پی ہاؤس میں نے کہا جا کے ہم بیٹھ کے آرام سے, اور وہاں پہ پھر آگے کا عمل بھی بنائیں گے. اور کے پی ہاؤس چلتے ہیں, اور کچھ ورکر میرے ساتھ آ گئے, کچھ جو وہاں پر تھے ان کو بتایا گیا کہ ساتھ ساتھ آپ آہستہ آہستہ آئیں اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے
ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر لیا جو ہمیں بتایا گیا تھا, اور ہم وہاں جا کے اپنا آرام سے بیٹھتے ہیں, اور پھر آگے ہم نے جو بھی پلان کرنا ہے تو مشورے کے ساتھ ہم کریں گے. تو آپ کو یہ جو انہوں نے ریڈ کیا اس کی آپ کو اینٹیسپیشن نہیں, آپ کا خیال نہیں تھا کہ اس طرح وہ دیدہ دلیری سے آئیں گے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کے پی ہاؤس میں اس طرح گھس آئیں گے. اور فار واٹ, میں نے کیا تھا, میں پرامن طریقے سے آیا ہوں, پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کر کے میں کے پی ہاؤس میں آیا ہوں. اور بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا, یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا کہ میری ایک سوچ ہے, اور میں نے بھی سوچ کے مطابق کیا. اور اس کے بعد جو ایک یہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں, تو بالکل میں تو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تنقید کرنے والا بندہ جب تک مجھے اپنی ویڈیو نہیں دکھائے گا کہ جب میں ڈی چوک پہنچا وہاں پہ موجود تھا, تو اس کی تنقید پہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں پہلے تو وہ اس کی ٹرولنگ کریں کہ تم کس بنیاد پہ بات کر رہے ہو. پھر جو نیچے کمنٹس کر رہے ہیں, کمنٹس والے بھی ہوتے ہیں, کمنٹس والے بھی اس کے کمنٹ کو بالکل مانو, میں اس کے کمنٹ کو آنر بھی کروں گا. اس کا دل اگر دکھا ہے اس بات پہ کہ جو میرا فیصلہ تھا شاید اس کے معیار کے مطابق نہ ہو, اس کی سوچ کے مطابق نہ ہو, یا جو مجھے احکامات دیے گئے تھے میں تو اس کو فالو کرنا تھا میں نے, تو اگر وہ خود موجود ہے تو اسے کمنٹ کی ویلیو ہے. ورنہ میں لفظ بولوں گا تو اگلا مائنڈ نہ کرے اس کو کہ آئی گیو اے ڈیم. میں ایسے کمنٹ کرنے والے کو آئی گیو اے ڈیم کہ جو اس وقت خود تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ اور بچوں اور اوروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا تھا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تم جب خود ساتھ آؤ گے وہاں پہ کھڑے ہوگے, پھر تم اگر یہ کہو گے تو تمہارا ایک آنر بھی ہے, تمہاری بات کی ویلیو بھی ہے, ورنہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تیسری بات, روزانہ کی بنیاد پہ بندے بیٹھ کر اپنی طرف سے تجزیہ دے دیتے ہیں, کل وہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. سزا تو اس ملک میں ہے نہیں. تجزیہ کرنا اچھی بات ہے, لیکن تجزیہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی تجزیہ اگر صحیح ثابت نہ ہو تو آپ کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوگی اس سے, اور کریڈیبلٹی خراب اس وجہ سے ہوگی کہ آپ نے جو بات کی وہ حقیقت نہیں تھی. تو میرے خیال میں ان چیزوں کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی سکسیس تھی. آج خان صاحب نے ماشاءاللہ اس کی اپریشیٹ کیا, بھرپور طریقے سے کیا, مجھے کہا کہ زبردست تم نے وہ اچیو کیا ہے اور تم نے اس طریقے سے کیا ہے اس کو, بالکل یہ زبردست ایک سکسیس ہے, بہت بڑی. لیکن اب جس کو اس سکسیس کو جو لوگ اس کو نیگیٹو کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے خیر خواہ نہیں ہے. وہ جو لوگ اس کے اوپر غلط کمنٹ کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں ہیں. اپنی سکسیس کو اس طرف لے جانے والا, نون لیگ کے بیانے کو ٹو کرنے والا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ تحریک انصاف کا خیر خواہ ہے. اور میں تحریک انصاف کے سپورٹرز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب میرے بھائی ہیں, ہم ایک ٹیم ہیں, ہم سب ورکر ہیں, ہمارا ایک ویژن ہے, ہمارا ایک خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس کے ایک فالوورز ہیں, ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں, ہم سب ایک برابر ہیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ٹو نہ کیا کریں. آپ اگر ان چیزوں کو ٹو کریں گے تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ if you can't beat them, join them. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ جوائن نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور ہوتا ہے کنفیوز ہے. آپ پہ بھی یہ پالیسی اختیار کی جا رہی ہے, آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, فوکس رہیں, مقصد آپ کے سامنے ہے, منزل آپ کے سامنے ہے, قریب ہے. انشاءاللہ فوکس رہیں اور فوکس ہو کر آگے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اپنی منزل ملنے والی ہے. ایک اور سوال کروں گا, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے مصلحت سے کام لیا, جتنا عرصہ آپ نظر نہیں آئے ٹی وی پہ, کوئی 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے, آپ نے وہ ایک صحافی کی نظر میں اس کے الفاظ میں تھا کہ آپ نے ایک جو ہمارا گند ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. تو یہ کرٹیسزم یا یہ سوال جائز ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں بالکل, میں اس سے پہلے ہی میرے ساتھ بہت کچھ ہوا, اس ملک میں ہوا, میں نے اس ملک کی بہت سی چیزیں بڑے قریب سے دیکھی ہیں, اس سسٹم کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور میں کشمیر کا منسٹر رہا ہوں, میں جی بی کا منسٹر رہا ہوں. So you know everything. ایک بڑا سینسٹیو قسم کی منسٹری ہے وہ, اس میں آپ چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. اس ملک کے الیکشن, اس ملک کے الیکشنوں میں کون کتنا اثر انداز ہوتا ہے, کون کتنا رول پلے کرتا ہے, کون کتنا سیاسی ہے, کون کتنا سیاسی نہیں ہے, میرے سامنے یہ ساری ایک کھلی کتاب ہے. لیکن دیکھیں, اپنے کسی ذاتی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یا اپنی سیلف پروموشن کے لیے, یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے اوپر تھوڑی تنقید کو ختم کرنے کے لیے, آپ اس نظام کو, جس نظام میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی ملک نے ٹھیک ہونا ہے, اس کو آپ زیادہ اگر ایکسپوز کریں گے تو نقصان آپ کا ہے. انڈرسٹینڈیبل. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے, اس والی بات کی, اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لاسٹ ٹائم میں جب نہیں تھا, میں نے بتایا کہ میں میٹنگ میں گیا ہوا تھا, اور میں کہاں پہ تھا میں نے جگہ ہی بتائی, مجھے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس دفعہ جو ہوا, اس دفعہ میں وہ پوری کہانی جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ جو میں نے بولا ہے ایز اٹ از بولا ہے, میں نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسا ہی ہے جیسا تھا. ٹھیک,
میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، میرا بلکہ 2 دن پہلے ہی رابطہ ختم ہو گیا تھا. تو تھوڑا بہت میرا آفیشیل ہوتا ہے، میں چیف منسٹر ہوں، میرا ایک آفیشیل اسٹیٹس ہے، اس میں ظاہری بات ہے اداروں سے مختلف ان سے سیکٹر کے ساتھ میرا ایک رابطہ ہوتا ہے. وہ مجھے سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ چیف منسٹر ہیں، صوبہ ہے. تو وہ 2 دن پہلے ختم اس لیے ہوا کہ میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ میں وہی کروں گا جو مجھے بتایا گیا ہے اور میں نے اب یہی کرنا ہے. تو آپ خان صاحب سے بات کر لیں. اور پھر میری ملاقات بھی خان صاحب سے ہوئی. اس کے بعد جب میں نکلا تو میں نے کہہ دیا کہ ہم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب سے آپ بات کر لیں، اور خان صاحب ہی اس کے اوپر جو بات کر سکتا ہے، میرا اختیار اس کے پاس ہے. پھر رابطہ نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب میں نے اسمبلی میں اسپیچ کی تب تک ہی کوئی رابطہ نہیں تھا، میں کسی کو بھی نہیں ملا، نہ میرا کوئی فون تو میرے پاس تھا ہی نہیں. اس کے بعد جب میں اسمبلی میں اسپیچ کر کے واپس آیا تو پھر میں نے جب دیکھا اگلے دن سوشل میڈیا کی میری ٹیم ہے تو مجھے فارورڈ کرتی رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اگلے دن میں نے دوبارہ اسپیچ کی اسمبلی جا کر، اور میں نے تھوڑا اور بھی اس کو ایک دفعہ کیا صرف اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، عمران خان کے فالوورز کے لیے. میں نے ضروری سمجھا کہ ان کو میں ایک کلیئرٹی اس لیے کروں کہ وہ حقدار ہیں، اس کے وہ اس کے حقدار ہیں اور ان کو میں جواب دہ ہوں. ان کے لیے میں نے صرف کیا، میں نے وہ کلیئر کر دیا. اس کے دن جو میں نے پھر دوبارہ اناؤنس کیا کہ میں پھر جاؤں گا اب، تو اس کے بعد مجھے دوبارہ رابطہ ہوا اور مجھے کہا گیا کہ پھر آپ جا رہے ہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ وہ انتشار ہوگا، پھر وہ تصادم ہوگا. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری ریزرویشن ہے بہت چیزوں کے اوپر، یہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ ریزرویشن ہے ہماری، اور ریزرویشن اگر ہوں گی تو ہم یہ کرتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد رابطہ ہوا، اور اس میں جو ریزرویشن تھی الحمدللہ وہ ایڈریس ہوئی ہیں. اب اس کو کسی اور طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں اور بیچ میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں، وہ میں تو بڑا کھلا آدمی کھل کے بتاتا ہوں کہ جی مولانا صاحب نے کردار ادا کیا. وہ شبلی فراز صاحب سے پوچھ لو، ایک دو پارٹی کے اور لوگ بھی ان سے پوچھ لو. میں نے ان کو 8 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ قاضی از ڈیلیٹڈ. قاضی صاحب آپ بھی سن لو، آپ کو یہ ڈیلیٹ کر چکے تھے، آپ ان کے اس پہ نہیں تھے، ابھی تو آپ فارغ ہو گئے ہیں نا، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. سن لو آپ، یو آر ڈیلیٹڈ آن 8th. I got you deleted. کیونکہ میں نے کہا میں دوبارہ جا رہا ہوں تو I got قاضی ڈیلیٹڈ. یہ آپ کے پروگرام میں آج بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ہماری پارٹی کے بھی وہ ہیں، آپ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، تو آپ کے پروگرام کو میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات آپ کے پروگرام سے جائے. اس کے بعد ہماری کو ریزرویشن تھی آرمی ایکٹ. حالانکہ آرمی ایکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر آپ پہ آرمی ایکٹ لگ بھی جاتا ہے تو کیا ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، میں اپیل کر سکتا ہوں اس میں. اور فوج بھی تو میری فوج ہے، مجھے لے جائے تو لے جائے، کتنی دیر رکھ لے گی، آرمی ایکٹ لگا لے گی، کہاں لے جائے گی، کہاں لے جائے گی، یہیں پہ ہوگی. تو میں نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ہمارے تحفظات ہیں کہ آرمی ایکٹ ہمارے لیے لگایا جا رہا ہے. یہ 9 تاریخ کی بات ہے، ہمارے لیے لگایا جا رہا ہے آرمی ایکٹ، اور یہ اسپیشلی عمران خان اور ہمیں ٹارگیٹ کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے. تو مجھے آگے سے جواب ملا کہ ایسا نہیں ہے، دہشت گردوں کو جو ہے وہ اکثر ریلیف مل جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. دہشت گردی اب دوبارہ پھیل گئی ہے اور مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پروٹیکشن ملے اس میں، تو ہم تو نہ دہشت گردوں کے حامی ہیں اور نہ ہی دہشت گردی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو مجھے یہی صوبے میں دہشت گردی کا، تو اٹ واز آلسو ڈیلیٹڈ ان دیٹ. اب بعد میں دوبارہ کوئی 27ویں ترمیم آیا، 28ویں، وہ پاکستان ہے، ہر دفعہ کوئی نئی بات ہوتی ہے. تو یہ بھی میں نے 11 تاریخ کو بتا دیا، اس کو ڈیلیٹ کر بتا دیا تھا. وہ مولانا صاحب تو پتہ نہیں کھانیاں 18 ہے، پتہ نہیں 1900 کھانیاں سناتے پھر رہے تھے. اور میں نے یہ بتایا ہوا تھا مولانا صاحب، کوئی لوگ سے یہ سمجھے نا کہ جی مولانا صاحب کو شاید میں اس لیے اون نہیں کرنا چاہتا ہے، پسند نہیں کرتا کہ میرا اس کا ایک حلقہ ہے. وہ حلقہ ملکہ بہت چھوٹی بات ہے. جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا اس میں حلقے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، نظریات کی بات کر رہے ہیں. لیکن اور مولانا صاحب کی پوزیشن بھی کیا ہے میرے سامنے. مولانا صاحب کا آپ رزالٹ اٹھا لیں 2018 کا، اس کے آپ ووٹ چیک کر لیں کتنے ووٹ ہیں اس کے. پھر بلدیات میں آپ دیکھ لیں جب ہماری پی ٹی آئی کو فیز 1 میں بہت بری طرح شکست ہوئی، اس میں آپ میرا رزلٹ دیکھ لیں کہ مولانا اور میرا کیا رزلٹ ہے. پھر بھی ڈبل کی لیڈ سے آ رہا ہے. اس حالات میں بھی میں نے پھر آ جائیں دوبارہ ابھی الیکشن میں، مولانا صاحب کے ساتھ پورا نظام مولانا صاحب کے ساتھ تھا. مولانا صاحب جو کہتے ہیں نا کہ مجھے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو، مولانا صاحب آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، آپ کا مینڈیٹ تو تھا ہی نہیں، آپ سے دھوکہ ہوا ہے. جو کمپلیٹ آپ سے کی گئی تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی، سچ بولے. ٹھیک ہے، آپ کا کیا تھا. میں تو بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب شاید ابھی بھی فارم 47 پہ ہے. اس حلقے میں بھی مجھے شک ہے رزلٹ کا. جب اپنے گھر میں اتنی بری طرح آپ ہار گئے، سسٹم آپ کا، آر او آپ کے، میرا نہ کونسلر چھوڑا، نہ میرا چیئرمین چھوڑا، نہ میرا پارٹی کا ورکر چھوڑا. جو زیادتی ڈی خان میں ہوئے، کہ ڈی خان میں پرام تو کریں، جو زیادتی ڈی خان میں انہوں نے کی ہے میرے ساتھ. میرا تو بیچارہ فیس بک پہ پوسٹ کرنے والا، میسیج پہ کمنٹ لکھنے والا کہ ووٹ کس کو دو گے، پی ٹی آئی کا نام لینے والا، اس کو بھی گھروں سے اٹھایا گیا ہے اور ٹارچر کیا گیا ہے بری طرح. اس حد تک یہ گئے ہیں کہ ایک بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑا.
اس کے بعد بھی مولانا صاحب کا آپ رزلٹ دیکھ لیں. تو مجھے مولانا سے کیا خوف ہوگا, اللہ معاف کرے. ایسے بنے سے میں کیا خوف کروں کہ جو میری غیر موجودگی میں پورے نظام کو ساتھ ملا کے, لوگوں کو زبردستی اعلانات کروا کے, پارٹیاں جوائن کروا کے, میرے پاس 74 چیئرمین تھے, 74 میں سے 3 رہ گئے. میرے ووٹوں میں میرے ساتھ ہونے والے, میرے نظریے پہ جیتنے والے, میری ٹیم کے بندے جو بنے, ان میں سے 71 بندے انہوں نے اعلان کرائے پیپلز پارٹی میں اور جے ای وائی میں. واٹ واز دا ریزلٹ؟ لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں, ہمارا اپنا ووٹ ہے, ہم آزاد ہیں. اس کے بعد جو دھاندلی 20 سے 25 ہزار ووٹ ان کو دیے گئے جو انہوں نے ڈالے, ان جو ہم پہ ڈال سکے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے تو پولنگ ایجنٹ بھی کہیں پہ تو تھے, کہیں پہ تو اس طریقے سے نہیں تھے مضبوط لوگ ہمارے ساتھ, بچے ہی نہیں تھے. اس کے باوجود بھی آپ ابھی بھی میں کہتا ہوں دوبارہ ریکاؤنٹنگ کرائے نا, یہ ان کے 20 سے 25 ہزار ووٹ دیے بالکل زیادہ تھے. کوئی کہیں پول کا 2 نمبر ووٹ پول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پول ووٹ تو آپ کو مل جائے گا, پرچی مل جائے گی, آپ پول کیسے کرو گے یہ بھی پوری ایک آرٹ ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ایک مضبوط بندہ ہی ایک مضبوط پولنگ پہ کام کر سکتا ہے. تو اس کے باوجود یہ حال ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ مولانا صاحب کو ذرا تھوڑا آگے, ابھی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے مولانا صاحب کی, میرے خیال میں قبر میں پاؤں ہیں باپ کے, تو آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے, لیکن جتنی زندگی گزارو گے اس کا ہی حساب ہوگا. تو آپ نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے, اور سوری ٹو سے آئی ایم سوری بٹ آپ کی زندگی اتنی اچھی رہی نہیں ہے تھرو آؤٹ. اپنے کیریئر میں آپ نے ہر حکومت میں گھس کے اپنے فائدے ہی لیے اور کمپرومائز بھی کیے, اور حکومت کا حصہ بن کے جو آپ نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بڑا برملا کہا تھا, پوری قوم کو بتا رہا ہوں, برملا, کہ جب ہم نے کہا کہ امریکہ کی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی, تو کہا گیا کہ نہیں امریکہ نے نہیں, میں نے گرائی ہے عمران خان کی حکومت. وہ تقریر سنی ہوگی آپ نے؟ جی سنی. ٹھیک ہے, آپ نے گرائی, آپ بڑے تکڑے آدمی, ہمیں تو پتا تھا کہ آپ کا کیا لیول ہے. ابھی آپ اس دن کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے بلایا اور ساتھ ایک اور نام لیا, وہ بھی بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہمارا ساتھ دیں. تو میں نے کہا اب یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا نہیں, امریکہ کا پریشر ہے تو گرانی پڑے گی, اور پھر آپ فیسیلیٹر بن گئے, امریکہ کے کہنے پر آپ نے گرا دی. تو اب وہ بات آپ کی ٹھیک ہے یا آج کی بات ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں, اور ساتھ پھر یہ بھی کلیئر کریں اور اللہ سے معافی مانگیں, اور کون سے معافی مانگیں کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اتنے علماء کا سربراہ ہوں. تو اتنے علماء کے سربراہ ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں, پوری قوم کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. چلو آپ کی ذات جہاں تک آپ جھوٹ بولیں تو معافی ہے اس کی, یہ تو پوری قوم کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایسی کچھ باتیں ہیں, ادھر آپ نے کہانیاں سنائی, ہم نہیں پاس ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے بعد آپ نے جا کے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ووٹ دے, کہا جی میں نے بڑا اس میں چینجز لے آیا ہوں. آئین تو آپ نے توڑ دیا, عدلیہ کو تو آپ نے محکوم کر دیا نا, یہ آئینی ترمیم کر کے آپ نے عدلیہ کو محکوم کر دیا. میرا کسی کی سلیکشن سے کوئی بھی میرا کوئی مخالفت نہیں ہے, نہیں عمران خان کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد تھی اور سینیورٹی کی بنیاد پہ ایک چیز آ رہی تھی, اس کے اندر آپ نے محکوم کر دیا کہ آپ ہی اس کو سلیکٹ کریں گے. آپ نے ساتھ دے دیا اس کا, بیچ میں اور چیزوں کا بھی آپ نے ووٹ دے دیا. تو اگر آپ کے نظریات دنوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے ہیں پہلے کی طرح, تو پھر ٹھیک ہے آپ چلتے رہیں اس طرح. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب بس کہتے ہیں نا وہ مرنے سے پہلے ہی بنا کلمہ پڑھ لینا تو اللہ قبول کر لیتا ہے. اب کلمہ حق پڑھ لو اور سچ میں کچھ اور باتیں ہی بتا دو. مولانا صاحب کے بڑے راز ہیں, یہ چلے وہ کسی علیحدہ ایک اور نشست آپ سے ریکویسٹ کریں گے اس پہ, کیونکہ آپ انہیں جانتے ہیں بہت زیادہ. اچھا یہ اب جو کال دیں گے آپ, میں کیونکہ اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں, آپ نے بڑا ٹائم دیا, فائنل کال ہوگی, اس میں تبدیلی نہیں جب تک آپ کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے. جی بالکل, دیکھیں سٹیپس ہوتے ہیں نا. اب سٹیپ وائز ہم نے پہلے اپنے احتجاج ریکارڈ کیے, پورا من جو ہمارا آئینی حق ہے اس میں جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. ابھی احتجاج کی ہم نے کال نہیں دی ہوتی, پنجاب میں جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے شروع کر دیتے ہیں. اب میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں, ایک تو میڈیا کو بھی میں پیغام دیتا ہوں آپ کے تحفظ سے, مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے ایک چیز پہ. دیکھیں آپ لوگ بیانیہ آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ وہی بیانیہ چلاتے ہو, یہ کیوں؟ کیا آپ نے یہ میڈیا چینل اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی جو بیانیہ ملے آپ پابند ہو کے وہی بیانیہ چلاتے ہو؟ یہ سارا میں کوئی مریم نواز کے بارے میں کوئی ویسے ہی بات کر دوں بحیثیت وزیر اعلیٰ, کیونکہ وزیر اعلیٰ ہے نا, خاتون ہے یا مرد, وہ تو بات کی باتیں ہیں.
اصل چیز عہدہ ہے، وہی پاور ہے، چاہے خاتون ہو اور چاہے مرد ہو، تو عورت کارڈ شروع ہو جاتا ہے. کیا مریم نواز جو ہمارے ورکروں کے گھروں میں، ہماری پارٹی کے MLA سے گھروں میں، MP سے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مرواتی ہے، چادر اور چار دیواری پامالی کرواتی ہے، ان کو زرد و کوب کرواتی ہے، تو کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ یا کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، کسی کی بہنیں نہیں ہیں؟ وہ کیا عزت ایک عورت کے لیے ہے؟ کیا عورت کارڈ ایک عورت کے لیے ہے؟ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ بارہا یہ ہو رہا ہے. ابھی میں نے کہا ہے کہ 9 تاریخ کو ہم آئیں گے اور پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور ہمارے پختونخوا کے لوگ بھی ہوں گے. ہمارا تو ایک جرگہ ہوتا ہے جس کو ہم جرگہ کہتے ہیں، اور ہم اس سے پہلے مشاورت کر کے پھر اناؤنس کریں گے کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے، اور ذمہ داریاں دیں گے اور بھی پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو، ذمہ داران کو، کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، ذمہ داریاں اس پہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے بھی دیکھیں ابھی کام شروع کر دینا ہے، تو آپ کیوں چپ رہتے ہو؟ اللہ کو جواب نہیں دینا آپ نے. اور میں ان کی فیملی سے کہتا ہوں، یہ جو بھی ذمہ داران لوگ ہیں، چاہے جس سیکٹر میں بھی ہیں، جس شعبے سے بھی ہیں، کہ ان کی فیملی ان کو بٹھائی کبھی یہ تو پوچھو کہ یار ابھی کر کیا رہے ہو. ان کے سامنے بات چیت کرو اور دلائل سے بات کرو کہ ہمیں دلائل دو اس بات کے کہ آپ جو اس چیز کا حصہ بنے ہوئے ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا آپ اس پہ خاموش ہو، یا آپ ایک دیا ہوا بیانیہ چلا کر اس چیز کو سپورٹ دے رہے ہو. تو کیا اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے، تو اگر آپ اصلاح نہیں کرو گے، ایک بندہ اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، اندھیروں میں ڈوب رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، یہ تو وہی والی بات ہوئی، کفر کا نظام کیوں پریویل کر رہا تھا؟ کوئی بتانے والا نہیں تھا. لوگ کفر کے اندھیروں میں جائی جا رہے تھے. پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے روشنی دکھائی اور اس نظام سے لوگوں کو نکال کے اسلام کا راستہ دکھایا. تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی، کہ انسانیت کے لیے اور اپنا اسلامی فریضہ پورا کرتے سچ ہوئے بیان کریں. آپ سچ بیان کریں. اچھا، یہاں پہ جو سچ بیان کرے، ابھی آپ پشاور میں گھوم رہے ہیں اپنی ضمانتیں کروانے کے لیے، ابھی آپ ٹوک کرنا شروع کر دیں ان کا بیانیہ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو بھی نوازا جائے گا، اچھی نوکری بھی مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، گاڑی بھی مل جائے گی، پیسہ بھی مل جائے گا. تو اگر ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے اپنے قومی مفاد کو کمپرومائز کریں گے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں، چاہے وہ عہدے کی صورت میں، چاہے وہ کسی کرسی کی صورت میں، چاہے وہ کسی بھی انٹرسٹ کی صورت میں، تو پھر قوم نیچے ہی جائے گی. تو قوم کو اوپر لے کے جانا ہے اگر، تو پھر اپنی ذات سے نکل کے ایک قوم بن کے سوچنا پڑے گا. اور ایسے لوگوں جب بڑھیں گے اور ایسے لوگ جب فیصلہ کر لیں گے سارے کہ اب ہم وہی سچ اور حق اور سچ، امر بالمعروف جو ہمیں قرآن میں حکم ہے، تو فالو کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تمام مسائل. اچھا، آخری سوال آپ سے، وکلاء بھی احتجاج کر رہے ہیں، آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو کوئی کوارڈینیشن کریں گے؟ انہوں نے بھی ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے، منیر ملک کو بنایا ہے، آپ کے حامد خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں. کوارڈینیشن کریں گے آپ ان کے ساتھ، یا وہ اپنا احتجاج اور آپ اپنا احتجاج؟ دیکھیں، ہماری تو جو چیزیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اور ان سب چیزوں میں جو بھی ہمارے ساتھ آتا ہے ہمیں جوائن کرتا ہے، یا جو وہ یہ کام کر رہا ہے اس کو ہم بھی جوائن کرنے کو تیار ہیں. تو ہم مل کے کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹریڈرز ہیں، چاہے ہمارے کسان ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اس چیز کے اوپر ابھی یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ایک قوم بننے کے لیے، اپنے آئین کی تحفظ کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. تو چاہے وہ اگر وہ کر رہے ہیں وہ کام، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ کر رہے ہیں کام، وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو ایوری باڈی از ویلکم. آپ مختلف فورمز پر جو ٹاپ براس ہے پاکستان کی، ان سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے، جو لوگ the ones who are calling shots، آپ نے بڑی تفصیل سے پاکستان کے حالات بیان کیے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یو آر ویری ویل ورسڈ ود آل دیٹ. تو ان کے ساتھ اگر کبھی بات ہوئی ہو تو وہاں پر آپ نے کوئی ایسا ادراک دیکھا ہے کہ واقعی سچویشن اتنی گمبھیر ہے؟ کوئی احساس ہے کسی کو؟ سر، بات یہ ہے کہ فیصلہ ساز جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سوال کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سوال زیادہ کرنا ہے اور سخت سوال کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا، یا کوئی زیادہ دیا اس دنیا میں، کوئی اتھارٹی دی یا کوئی اسٹیچر دیا. میں نے کئی دفعہ میٹنگ میں یہ باتیں کی اور بڑی کھل کے کی، اور میں نے کنفرنٹ بھی کیا، اور ریکارڈ پہ ہے. میں کھل کے بات کرتا ہوں اور میں دلائل سے بات کرتا ہوں، اور کوئی اگر دلائل میں مجھے کنوینس نہ کر سکے تو میں کنفرنٹ بھی کرتا ہوں اس کو. پھر تو اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ انہوں نے مجھے اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ سر بیٹھا ہی مت کرو، کیونکہ یہ باتیں کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں CCI کی میٹنگ نہیں ہو رہی، NFC ہم کہتے ہیں بلاؤ، ہمارے بہت تفاوضات ہیں اس کے اوپر، اس کی میٹنگ نہیں بلائی جاتی. کئی دفعہ میٹنگز ہوئی، مجھے بلایا ہی نہیں گیا.
پھر کئی دفعہ مجبوری ہے، میرے بغیر میٹنگ نہیں ہو سکتی، وہ میٹنگ ہی کینسل ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگر سامنے بیٹھے تو میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں. اور میں پرفارمنس کی بات بھی کر رہا ہوں اب آپ کو، میں اس سے بھی چیلنج کرتا ہوں. یہ جو سارا ٹی وی پہ چل رہا ہے نا، یہ ہو گیا تو اس نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا، میں ایز اے صوبہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. پچھلے 8 مہینے میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. اگر 10% بھی آ گئے نا میرے مقابلے میں تو میں ریزائن دے دوں گا. 10%. IMF ایک ہی صوبہ ہے جس نے ٹارگیٹ اچیو کیا، انہوں نے خود مانا ہے، وہ میں ہوں. ریونیو کتنا بڑھایا ہے، سب صوبوں کا ریکارڈ اٹھا لیں، انشاءاللہ میرا اٹھا لیں. 44%. سارے صوبے اس وقت نیچے جا رہے ہیں، میں سرپلس ہوں، مور دین 100 بلین کا. ہیلتھ کارڈ ماشاءاللہ دیا ہوا ہے، بہترین چلا رہا ہوں. ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ لائف انشورنس دے رہا ہوں اپنی پوری کی پوری آبادی کو. دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ وہ فلاحی ریاست ہے. کوئی بھی گھر کا بڑا فوت ہوگا، جس طرح اب علاج کر رہا ہوں ہر ایک کا، کوئی گھر میں بڑا فوت ہوگا جو گھر کا ہیڈ ہوگا اس کو 10 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی. اور یہ 15 دنوں میں اناؤنس ہونے والا ہے. سب کچھ ہو چکا ہے اس کا. کسی نے کاپی کرنا ہے موسٹ ویلکم کریں، اچھی چیزیں کاپی کریں. آپ سیکھتا ہے انسان کسی اور سے ہی سیکھتا ہے. تاکہ ان گھر کے اوپر اگر ان کے گھر کا سربراہ چلا گیا ہے تو کم از کم کاروبار شروع کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ سیٹل ہونے کے لیے جو اتنا ویکیوم اور گیپ آ جاتا ہے تو وہ پیسے گورنمنٹ کو دے گی. انشاءاللہ جو پروجیکٹس کر رہا ہوں اس وقت، جو میرے فلیگشپ پروجیکٹ ہیں، 2 اس میں ہو چکے ہیں، 3 اور پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ 2028 میں یہ صوبہ جتنا ریونیو آج تک اس صوبے کا اب تک ہے فرام دس ہائیڈل، اس سے کئی گنا زیادہ ریونیو ابھی ٹرانسمیشن کمپنی میں نے بنا لی ہے. اور اس ٹرانسمیشن کمپنی کے ذریعے جو میں بجلیاں بنا رہا ہوں، میں اس کو اپنی ہی لائن کے ذریعے انڈسٹری کو دوں گا، سستی بجلی دوں گا. اس سے مجھے اتنا ہی ریونیو بھی آئے گا اور ساتھ میں انشاءاللہ پورے پاکستان کیا دنیا کی انڈسٹری بھی میرے پاس یہاں پہ آئے گی. میرے لوگوں سے روزگار ملے گا. اپنے فوڈ سیکیورٹی کا میرا ایشو ہے، کیونکہ میرے پاس اس وقت جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کم ہے، مجھے گدب 50 سے لینی پڑتی ہے. اس کے لیے میں جو پروجیکٹ کر رہا ہوں لفٹ کنال کا انشاءاللہ، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور بھی پروجیکٹس ہیں. 3 لاکھ کنال، 2 لاکھ کنال، 1 لاکھ 3 تو میں نے اپگریڈ بھی کر چکا ہوں، باقی میں نے شروع کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ صوبے کو میں خود کفیل کروں گا زراعت میں، کہ میرے صوبے کو کم از کم باہر سے جو ہے نہ لینا پڑے، اپنی جو میری آبادی ہے اس کے لحاظ سے جو میری خوراک ہے میرے صوبے میں پوری ہو. تو اس طرح کے میرے انیشیٹوز ہیں، بڑے زبردست ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا بجٹ ہے 27 ارب پروموشن کا، کسی کا بجٹ ہے 21 ارب. میں نے تو ابھی تک 9 کروڑ روپے دیے ہیں، وہ بھی میں نے ٹورزم کا سیزن تھا اس لیے دیے کہ لوگ آئیں، ان کو پتا ہو کہ میرے ٹور اس میں یہ نئے علاقے میں نے ایکسپلور کر لیے. تو اس کے میں نے وہ اشتہار دیے تھے، وہ میں نے چلائے ہیں. اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے کہ تقریباً ماشاءاللہ 5 ملین لوگ مزید بڑھے ہیں اس سال. ود دس اویئرنیس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نئے ایریا ایکسپلور ہوئے ہیں. تو میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ تو نہیں دے سکتا آپ کو، ہاں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حق کی بات کرو، سچ کی بات کرو. انشاءاللہ اس سے آپ کو وہ جہان آپ کا بہتر ہو جائے گا. پھر پیسے کے اوپر فوکس نہ کرو، حق اور سچ کی بات کر کے اس جہان کے لیے بھی وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کر لو تھوڑی سی کر لو. علی امین صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ایک اور نشست کریں گے. دیر از لاٹ ٹو ٹاک، لیکن آج بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.